अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस इसहाक। नाजरीन, आज हम बात करेंगे जो हमारा एक बाबरकत महीना आ रहा है ज़िलहज का। इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने दो इंतहाई अहम इबादतों को रखा है। उसमें से एक इबादत कुर्बानी है और दूसरी इबादत हज है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। और नाज़रीन, हमारे साथ जो दूसरे मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है हकीम मुफ्ती शब्बीर जलालपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं? हज़रत, आप ही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइएगा कि कुर्बानी की हमने बात की है, तो दीन इस्लाम में कुर्बानी की क्या अहमियत है और क्या फ़जीलत है? अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। कुर्बानी एक अजीम फ़लसफ़ा है, सिर्फ इस उम्मत के लिए नहीं बल्कि साबिक़ जितने भी उम्मतें थी सबके लिए ये अजीम फरीज़ा अल्लाह ताला ने रखा है। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अम्बिया और उम्मतें आई हैं सबको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। खुसूसी तौर पर इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने तो बेशुमार इनामात इस कुर्बानी के साथ रखे हैं। मसलन साबिक़ा उम्मतों के लिए सिर्फ कुर्बानी थी और उसमें उसका गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अल्लाह ने हमारे साथ ये मेहरबानी की उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि कुर्बानी भी करें और उसके साथ उसका गोश्त भी तनावुल फरमाएं। तो डबल अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए खुसूसी इनाम रखे और अल्लाह ताला ने इसके बेशुमार फ़ज़ाइल भी बताए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ाइल बताए हैं। उनमें से एक फजीलत ये भी है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलल्लाह, ये जो कुर्बानी है ये क्या है, यानी इसके ऊपर हमें क्या मिलता है, क्या अजर है? तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके जवाब में फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि ये तुम्हारे वालिद जद्द अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम इसी ख़ानदान से इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप अलैहिस्सलाम से फिर साहबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इसके करने के ऊपर हमें क्या अजर मिलेगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला ने नेकी रखी है। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी बात है कि जो बाल कुर्बानी में इस्तेमाल नहीं होते उसके ऊपर अल्लाह ने नेकी रखी है। फिर इस उम्मत के लिए आम कानून है कि एक नेकी के बदले में अल्लाह ताला 10 गुना अजर अता फरमाते हैं। तो इस तरह जितना खुलूस होगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाएंगे। ठीक है। मुफ्ती साहब, ये भी बताइएगा कि बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल है कि ये कुर्बानी किस दर्जे में आती है? फ़र्ज़ के दर्जे में आती है, सुन्नत के दर्जे में आती है, नफिल के दर्जे में आती है? तो शरीयत क्या कहती है? शरीयत इस्लामिया में अहले सुन्नत वल जमात उम्मत मुस्लिमा के यहाँ कुर्बानी का ये जो अजीम फरीज़ा है ये वाजिब का दर्जा रखता है। अगर कोई जानबूझकर साहिब इस्तेताअत मालदार आदमी नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। ठीक है, इसलिए कि वाजिब है कुर्बानी का ये अमल मुबारक। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ, जो अमूमन लोगों ने पूछा है वो ये पूछा है कि जो शरीयत में कुरान और हदीस में भी आया है कि गोश्त के हवाले से तो हर बंदा बात करता है, तो जो दीगर आज़ा होते हैं कुर्बानी के जानवर के, उस हवाले से शरीयत क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में कुर्बानी करने का हुक्म फरमाया है। बेशक। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर में दो चीज़ें, फसल्लि लिरब्बिका से मुराद ईद की नमाज है, वन्हर से मुराद कुर्बानी है। ठीक है। मशहूर मुफस्सिर काजी सनाउल्लाह बानीपत्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर मजहरी में लिखा है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इससे ईद की नमाज भी है, वन्हर से मुराद कुर्बानी भी है। ईद की नमाज भी फ़र्ज है और कुर्बानी जो है ये वाजिब है। वन नहर, जिसको नहर कहते हैं, नहर बकायदा ये सूरह कौसर में ये हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ। बिल्कुल। जहाँ तक आपने कहा कि इसके फ़ज़ाइल उन चीज़ों के हैं जिन्हें हम इस्तेमाल नहीं करते,
سنن ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائی ہے. ایک روایت حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک روایت حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے صحابہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. تو صحابہ نے پھر اس پر پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ سنت تو ابراہیم کی ہے تو ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ. صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول، جس جانور کے جسم پر بال نہیں، اون ہوتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی ارشاد فرمایا فصوف بکل شعرۃ حسنہ. جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں، اور جن جانوروں کے جسم پر اون ہوتی ہے، اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں بھی 10 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی میں. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انه لیأتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ رب العزت کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خون بہانا ہے جانور کا. کیوں؟ عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اپنے سینگوں کے ساتھ، اچھا، اضلافیہ اپنے پاؤں کے ناخنوں کے ساتھ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جانور یہ اپنے کھروں کے ساتھ جب پیش ہوگا تو جب کوئی شخص اسے ذبح کرتا ہے ابھی تک خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرا ہوتا، اس کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. وَإِنَّ الدَّمَ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. تو اسی قربانی کے ذریعے اپنے گناہوں کو پاک کروا لو، اپنے گناہوں کو بخشوا دو. ان دونوں روایات کو سامنے رکھ کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب قربانی ہم کریں تو قربانی کے جانور میں جن چیزوں کو استعمال نہیں کیا جاتا ان کی فضیلت تو موجود ہے کہ کھر ہیں، سینگ ہیں، بال ہیں، ناخن ہیں. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے نام اعمال تلیں گے تو جانور کا گوبر بھی تلے گا. اچھا، یہ بھی نام اعمال میں تلے گا، جانور کا گوبر بھی یہ تلے گا. اچھا، تو اب دیکھیں یہ بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں تو ہم استعمال نہیں کرتے، بالکل نہیں. حالانکہ فضیلت تو ان چیزوں کی ہوتی جنہیں استعمال کرتے ہیں. گوشت ہے، کلیجی ہے، جانور کے باقی اعضاء ہیں جنہیں استعمال کیا جاتا ہے، ان کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. وہ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی عام چیزیں جنہیں ہم ہلکا سمجھ کر پھینک دیتے ہیں، جنہیں ہم استعمال بھی نہیں کرتے، سینگ استعمال نہیں ہوتے، کھر استعمال نہیں ہوتے، بال استعمال نہیں ہوتے، گوبر استعمال نہیں ہوتے، جانور کی جو ہے یہ جو چیزیں استعمال نہیں ہوتی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہ ہونے والی چیزوں پر اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے تو جس جانور کی جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کی فضیلت اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے. اب سوال یہ کہ تو موجود کیوں نہیں ہے، ذکر کر دیتے. بالکل. تو اس کا جواب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کبھی کبھی خاص چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو عام چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کبھی عام چیز کو ذکر کیا جاتا ہے تو خاص خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کی جب فضیلت موجود ہے تو جن چیزوں کو استعمال کرتے ہیں ان کی فضیلت خود بخود سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. حضرت آپ نے قربانی کے جانور کی بات کی، اسی سلسلے میں یہ بھی بتائیے گا کہ کون کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے اور جن کی قربانی نہیں کی جا سکتی. جی، قربانی کے جانور کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرما دیا. ٹھیک ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. جو اللہ رب العزت نے جانور دیے ہیں، حلال جانور ہیں، ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کے نام پہ قربان کیا جائے.
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، کہ اللہ کے نام پر انہیں قربان کرنا ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنا مال، ہم اپنی جسمانی عبادات یہ تو اللہ کے نام پر کرتے ہی کرتے ہیں، تو جو جانوروں جیسی عبادات ہے جہاں قربان کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسے بھی میرے نام پہ قربان کرنا ہے، کسی اور کے نام پہ نہیں کرنا۔ تو اب یہاں پر مختصر ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ اس کی وضاحت آگے اللہ رب العزت نے دوسری صورت میں کھل کر ارشاد فرمائی ہے کہ وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ اور اسی طرح ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 8 قسم کے جانور ہیں مذکر اور مؤنث جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نمبر 1 من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ میں سے مذکر بھی مؤنث بھی، اور بکریوں میں سے مذکر بکرا مذکر بھی بکری مؤنث بھی، 4 ہو گئے۔ اور ومن الابل اثنین، اونٹوں میں سے اونٹ مذکر بھی اونٹ مؤنث بھی، ومن البقر اثنین، گائے مذکر بھی اور مؤنث بھی۔ یہ 8 جانور ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے اور ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جانور ہے جسے ہم اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں اور اسے بھی ہم انہی کی قسم میں شمار کرتے ہیں، بھینس اور بھینسا، یہ بھی اسی میں داخل ہیں، ان کی قربانی بھی جائز ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا اس کی قربانی 8 یہ ہو گئے، اور بھینس اور بھینسا یہ بھی گائے کی قسم میں سے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک معمولی سا سوال ہے، وہ یہ کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مذاق میں بھی کہتے ہیں ہم مرغی کی قربانی کر دیں گے اور ہم جو ہیں وہ ایسے کسی اور جانور کی بات کرتے ہیں، تو کیا ان 10 کے علاوہ کوئی اور جانور ہے جس کی قربانی کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے بھینس اور بھینسا کی کہ اس کو اس کے قربانی کے اندر شامل کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے اس کے اوپر امت کا اجماع ہے۔ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاجماع میں امت کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے، اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقر۔ اسی طرح امام مالک بن انس المدینی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں، اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، جو امام بخاری کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، ان کی کتاب میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گائے بھینس یہ گائے کی قسم ہے۔ بالکل۔ اور لغت بھی آپ اٹھا لیں تو لغت میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، لغت میں بھی یہ لکھا ہے کہ الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ بھینس یہ قربانی گائے کی ایک قسم ہے۔ تو جب اس کے اوپر امت کا اجماع ہے اور اس کے اوپر جو ہے اپنا علماء کرام کی رائے ہے، لغت ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس وجہ سے بھینس کو بھی علماء نے گائے کے حکم میں سمجھ کر اسے قربانی کے جائز کرنے کا کہا ہے۔ مرغی کا کیا؟ مرغی اور جو باقی چیزیں حلال تو ہیں لیکن ہم ان کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، نہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع بھی نہیں، حلال تو اب ہرن بھی حلال ہے، لیکن شتر مرغ حلال ہے، جی کئی ساری چیزیں ہیں لیکن وہ قربانی میں نہیں آتی، قربانی میں نہیں آتی، یہ صرف 10 چیزیں آتی ہیں۔ جی ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں جو قربانی نہ ماننے پہ آئیں تو بھینس اور بھینسے کی قربانی بھی نہیں مانتے، اور قربانی کرنے پہ آئیں تو پھر کہتے ہیں کہ انڈے کی، مرغی کی، گھوڑے کی اور اس طرح کی قربانی بھی جو کہتے ہیں جائز، حالانکہ شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، مختصر الفاظ میں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، آپ نے جانوروں کی 10 جانور بتائے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ان 10 جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ قربانی کی جانور کی عمر صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الضأن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جانور ذبح کریں جس کی عمر پوری ہو۔ جانوروں کی بات تو ہو گئی، یہ جانور ہے، اب ان جانوروں میں سے ہم ان جانوروں کو کیسے قربان کریں گے؟ کیا کوئی بچہ ہو 5 مہینے کا، اس کی بھی ہو سکتی ہے، تو کیا اعتبار ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما کر سمجھا دیا کہ جانور کو کیسے ذبح کرنا ہے۔ لا تذبحوا الا مسنۃ، جانور وہ ذبح کریں جو مسنہ ہو۔ اب یہاں پر مسنہ لفظ کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت۔
فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسنہ سے مراد وہ جانور جس کی عمر پوری ہو. مسنہ کا معنی ہے وہ جانور جس کی عمر پوری ہو. تو فقہاء کرام نے ہر ایک کی اپنی اپنی عمر بتائی ہے. مثال بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی، اس کی عمر 1 سال ہے. ٹھیک ہے. اور اپنا گائے میں سے اس کی عمر 2 سال ہے. گائے، بھینس، یہ جو ہے ان کی عمر 2 سال. بیل بڑا جانور. جی بڑے جانوروں میں. اور اونٹوں میں سے اس کی عمر 5 سال ہے. اچھا. تو عمر کا اعتبار ہوگا، ضروری ہے. اور اگر ہم اس عمر میں کوتاہی کریں، اس عمر سے پہلے جانور ذبح کرے، قربانی نہیں ہوگی. مطلب عمر کا یہ جو علماء نے ان کی عمریں بتائی، عمر کی حد ہے اس کا. کیونکہ یہاں پر مسنہ جو لفظ آیا ہے مسنہ السنی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمر والا ہونا. بعض لوگ اس حدیث سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ مسنہ کا مطلب ہے دانتوں والا ہونا. اکثر کہتے ہیں نا 2 دانت 4 دانت، اس کے دانت دکھاؤ. جی یہ جو دانتوں کا مسئلہ ہے، 2 دانت کا ہونا یہ تو علامت ہے کہ بھئی اب اس کی عمر پوری ہو گئی ہے. یہ 2 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا. یا بکرا اور بکری تھی وہ 1 سال کے بعد بالکل ہے، اور وہ 5 سال میں. صحیح ہے، اور وہ 5 سال میں. ٹھیک ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک جانور کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور وہ دانت نہیں توڑتا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے. یہ جانور پالنے والے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. لیکن عموماً ہم نے منڈی میں یہ دیکھا کہ بتایا نہیں جاتا نا. جتنی سودے بازی ہوتی ہے وہ 2 دانت پہ ہو رہی ہوتی ہے. 2 دانت کا ہونا یہ ایک علامت ہے. میں اس کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بتاؤں کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کے پاس خود جانور پالا ہے اور اس نے کہا جانور کی عمر اس کے پاس پوری ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے بکری پالی تھی، اس بکری نے بچہ پچھلے سال بقرہ عید سے 1 دن بھی پہلے یا بقرہ عید کا وقت داخل ہونے سے پہلے اس نے دے دیا تھا، اور اب بھی وہ سال پورا ہوگا اور اس نے دانت نہیں گرائے، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی. بعض لوگ اس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے کیونکہ دانت کا نہیں ہو. تو دانتوں کا ہونا یہ ایک عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ ایک علامت ہے. جانور گرا بھی دیتا ہے، نہیں بھی گراتا. تو کبھی کبھار اگر جانور انسان نے خود پالا، اس کی عمر پوری ہو، تو پھر اس زمان میں بیوپاری کو بھی چاہیے کوئی سچ بولے. جی وہ دانت پہ ڈیل نہ کرے بلکہ وہ عمر پہ ڈیل کرے. جی اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایک جانور نے عمر پوری نہیں کی ہوتی تو وہ اس کے دانت خود گرا دیتے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ 6 دانت، کبھی ہوتا ہے دانت توڑ دیتے کہ بھئی 2 دانت کا ہے. تو اس میں خریدنے والے کی جو غلطی نہیں ہے نا، اس کا گناہ ہے، بلکہ جو میں سمجھتا ہوں جو بیچ رہا ہے بالکل جو بیچ رہا ہے اس کے اوپر گناہ ہے. اس کو چاہیے کہ وہ امانت داری کے ساتھ بیچے. اس طرح ہر کاروبار میں بالکل امانت کا اس میں بھی اتنی اہم مسئلہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے حضرت، اسی زبان میں آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ حضرت نے ماشاءاللہ عمر کے لحاظ سے بڑی تفصیلی بات بتائی کہ 10 جانور ہیں، ان کی یہ عمر ہے، اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں بتایا. آپ یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ بھی کیا کچھ اوصاف ایسے ہیں جو دیکھ کے ہمیں قربانی کا جانور خریدنا چاہیے؟ جی بالکل. اس سے پہلے ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے موقع کے اوپر حاضر رہو، اس لیے کہ قربانی کے موقع کے اوپر حاضری اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب قربانی کے جانور کا آپ کے قربانی کے جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرے گا تو اس کے قطرے کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی گزشتہ زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرمائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو فضیلت ہے صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا پھر پوری امت کے لیے؟ تو یہ سوال کر کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ امت کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی زبان اقدس کے ذریعے یہ نعمت دی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا صرف خصوصیت اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ میری امت میں جو بھی خوش دلی سے قربانی کے جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام سارے گناہ معاف فرمائے. اس میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں ہیں. کبیرہ کے لیے تو اصول ہی ہے کہ اس کے لیے توبہ شرط ہوتی ہے، اچھا کر لیں، اور صغیرہ اس طرح کے اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ خود بخود معاف فرمائے. ٹھیک ہے، اوصاف کے بارے میں بتائیے. اوصاف کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو قربانی کا جانور، خود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو قربانی کا جانور ذبح فرماتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنا مینڈا ذبح فرمایا کہ جس کے خوبصورت سینگ تھے، مونچھیں، اور وہ موٹا تازہ تھا،
اور ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین، کہ جس کی خوبیاں یہ بیان کی جاتی ہیں کہ بڑے سینگ والا تھا، موٹا تازہ فربا تھا، اور سفید اور سیاہ رنگ کا یہ جانور تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جب خوبصورت جانور موٹا تازہ فربا قربانی کا ذبح فرمایا، تو ہمیں بھی وہ جانور، ان جانوروں کا انتخاب کرنا چاہیے جو خوبصورت ہوں، موٹے تازے ہوں، فربا ہوں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایسا جانور قربانی میں ذبح نہ کرو کہ جو بالکل کانا ہو، کمزور ہو، اور اسی طرح لنگڑا ہو، اور اسی طرح بالکل کمزور ہو، مطلب لاغر ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، مختصر الفاظ میں کوئی عیب اس کے اندر عیب نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ جانور آپ پیش کر رہے ہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی بڑی ذات، اسی طرح جانور بھی عمدہ سے عمدہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے۔ جتنا اخلاص ہو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے حضرت، قربانی کے حوالے سے بات چل رہی ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ دین اسلام میں اجتماعی قربانی کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مسائل بھی کیا ہیں؟ اجتماعی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانور میں اگر شریک بندے ہوں تو وہ قربانی کر سکتے ہیں، اور جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا، یہ جو ہے یہ ایک بندے کی طرف سے ہو سکتا ہے، اس میں ایک سے زائد بندے شریک نہیں ہو سکتے۔ اور اجتماعی قربانی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قربانی خود کرنی چاہیے، اور قربانی کا اہتمام خود کرنا چاہیے، جانور خود پالنا چاہیے، جو فضیلت ہے جی ہاں، جو فضیلت ہے قربانی کے لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ وہ اگر اجتماعی قربانی کرنا چاہتا ہے، اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ملانا چاہتا ہے اور وہاں رکھنا چاہتا ہے، خود نہیں رکھنا چاہتا، تو تب بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مختصر کمی نہیں ہے، اور وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اجتماعی قربانی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم قربانی اجتماعی کن کے پاس رکھ رہے ہیں۔ جب آپ قربانی میں، آپ کے جانور میں قربانی اجتماعی کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ بھائی قربانی کرنے والے کون لوگ ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی سود کا کاروبار کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی کوئی اور شخص ہے جس کا کاروبار جائز نہیں ہے اور وہ قربانی کے جانور میں شریک۔ حلال کی کمائی ضروری ہے، حلال کی کمائی، ایک حلال کی اس ایک کی یا 2 کی قربانی کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ضائع ہو جائے گی، قبول نہیں ہے، بالکل بھی قبول نہیں ہے۔ تو اجتماعی قربانی میں اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کی کمائی، ان کی روزی وہ حلال ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں جن کے ساتھ ہم کرتے ہیں، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آگے جانور ذبح کرنے والے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں، ان کا اسلام سے بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور انہوں نے کیا کیا، جیسے اس زمانے میں کتنے قسم کے ادارے بنے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اجتماعی قربانی رکھ لی ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں، شرعی اصولوں کے مطابق ہیں یا نہیں، یا وہ ذبح بھی شرعی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس وجہ سے اجتماعی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا، اور اس میں سب سے بہتر مدارس ہیں، علماء ہیں، اور جو دینی آپ کے ٹرسٹ ہیں، علماء کرام کی زیر نگرانی میں قربانی کی جائے تو اس سے آپ کی قربانی ضائع بھی نہیں ہوگی اور آپ کو مکمل طور پر ثواب بھی ملے گا۔ تو اس موقع پر اس کا خیال رکھنا اجتماعی قربانی کے موقع پر بہت ضروری ہے۔ حضرت یہ ایک مسئلہ بھی ہم نے عموماً لوگوں سے سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی میں جو قربانی کر رہے ہیں نا، جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ حقیقہ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی کیا حیثیت ہے کہ قربانی کے جانور کے ساتھ حقیقے کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ اجتماعی قربانی کے اندر یہ بھی جائز ہے کہ اگر کوئی اپنے بچے کا، لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو اس کے 2 حصے ہیں، لڑکی ہے تو اس کا 1 حصہ ہے۔ تو اجتماعی قربانی کے اندر اگر کوئی عقیقے کا حصہ ڈالنا چاہے تو یہ بھی جائے، الگ سے ڈالنا ہوگا، بیچ میں وصولیت، مطلب جیسے 2 قربانی کے کر دیے، 2 قربانی کے کر دیے، 1 عقیقے کا کر دیا، الگ حصہ ہوگا، قربانی کے حصے میں سے نہیں ہوگا، وہ قربانی کے اندر دوسرے نہیں جانور میں آ جائے گا لیکن حصہ الگ ہوگا، اس کا حصہ علیحدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ کون صاحب استطاعت ہے، کون کس کے اوپر فرض ہے یا واجب ہے قربانی؟ اصول تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ بھی لگتی ہو، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی مالیت
یا اسی طرح اس سے مالیت کے علاوہ ذاتی ضرورت سے ہٹ کر اس کے بعد اتنا مال ہے. عموماً عام الفاظ میں ذاتی ضرورت سے زیادہ اگر مال ہے تو وہ قربانی کر سکتا ہے. ذاتی ضرورت سے ہٹ کر اس مال کی اتنی مالیت بنتی ہے جو صاحب نصاب آدمی بن جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی واجب ہے. واجب ہے. اگر نہیں کرے گا تو آپ علیہ السلام کی سخت وعید بھی ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو وسعت رکھتا ہو، مالدار ہو، وسعت رکھتا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے نہیں کر رہا، قربانی نہیں کر رہا، تو آپ نے سخت وعید فرمائی ہے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے. استغفر اللہ. جب آپ علیہ السلام اپنی محفل سے اس بندے کو دنیا میں بھگا رہے ہیں تو آخرت کا خطرہ ہے کہ آخرت میں بھی آپ علیہ السلام اس کو اپنے سے دور نہ کر دیں. اس لیے اس معاملے کو سستی کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے. حضرت یہ بتائے گا کہ قربانی کتنے دن کرنی چاہیے؟ قربانی شریعت میں 3 دن ہے. ٹھیک ہے. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ ارشاد فرمایا لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، کہ اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کرنے ہیں وہ معلوم دن یعنی مقررہ دن ہے. تو اب مقررہ دن کون سے ہیں اور کتنے؟ اس کے لیے 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ قربانی 3 دن ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر امام رازی کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کی ہے. فرماتے ہیں النحر یومانی بعد یوم النحر، کہ قربانی وہ 3 دن ہے. پہلا دن یوم النحر اور اس کے بعد 2 اور دن. تو قربانی 3 دن ہے. چوتھے دن قربانی یا 9 ذی الحجہ کو 1 دن پہلے قربانی. تو قربانی کا جو مقررہ وقت ہے اور جو مقررہ دن ہے اتنے 3 دنوں کے اندر اندر آپ قربانی کر سکتے ہیں. چوتھے دن قربانی کرنا یا 1 دن پہلے قربانی کرنا یا قربانی کرنے وقت کے داخل ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت معلوم ہے تو چوتھے دن میں بعض لوگ قربانی کرتے ہیں. کراچی میں اخبارات میں بھی یہ بات چھپتی ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے جانور کھڑے کر کے رکھتے ہیں کہ بھئی ہم چوتھے دن قربانی کریں. اور اس طور پر دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ حضرت جبیر بن مطعم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے ایام تشریقات ہیں، تکبیرات تشریقات کے جتنے دن ہیں اتنے ہی دن جو ہے وہ قربانی کے. حالانکہ تکبیرات تشریقات کے جو دن ہیں وہ تو 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. اگر اسی حدیث کو بنیاد بنا کر آپ 13 ذی الحجہ کو بھی قربانی کرتے ہیں تو پھر آپ 1 دن پہلے بھی کر لیں، لیکن 1 دن پہلے قربانی کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے تو آپ چوتھے دن کہاں سے قربانی؟ 3 دن ہے، پہلے کرنا یا بعد میں کرنا، اس سے شرعی اجازت نہیں. 3 دن. ٹھیک ہے. حضرت مختصر سے یہ بتائیے گا کہ کیا ایک بندہ جو مقروض ہے وہ قربانی کر سکتا ہے، یا وہ ایک بندہ جو ادھار لے کے قربانی کر سکتا ہے؟ یہ 2 مسئلے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہر گھر کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم شرعی اعتبار سے کیسے کی جائے؟ مختصر بتائیے گا. مختصراً یہ ہے کہ ایک بندہ غریب ہے یا فقیر ہے، اس کے اوپر قربانی شرعی طور پر واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر وہ اپنی خوش دلی سے کہیں سے قرضہ لینا چاہے اس کو مل سکتا ہے، وہ مہلت بھی دے لیتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے. اچھی بات ہے اگر وہ اجازت ہے، اگر وہ قرض لے کے بھی قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کا قرض دینا ہو، یہ دونوں صورتیں ہیں، جائز ہے. ٹھیک ہے. اور گوشت کے بارے میں دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض بندوں کے مال جو ہے نا بالکل حرام کے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی تجویز ہے. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ وہ اگر اس کے پاس اپنا حلال مال نہیں ہے کسی سے قرض اٹھا کر قربانی کر لے. یہ بڑا اہم مسئلہ آپ نے بتایا. آخری آپ نے جو سوال کیا کہ قربانی کا گوشت تقسیم، اصولی طور پر تو قربانی کا گوشت جس طرح بھی کھانا چاہے دینا چاہے شرعی طور پر جائز ہے. تو کہتے 3 حصے کریں اور سارا لینا چاہے رکھنا چاہے کھانا، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہے. اور سارا اللہ کے نام پر قربان کرنا چاہے دینا چاہے غریب غربا کو. تو جو کہا جاتا ہے 3 حصے، اس کی شرعی حیثیت ہے؟ بالکل یہ مستحب ہے. فقہاء کرام فرماتے ہیں اس کے 3 بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ عام دوستوں کے لیے. اس میں ایک یہ اہم بات یہ بھی ہے
کہ گوشت جو ہے ہر ایک کو دے سکتے ہیں، کافر مسلمان، اپنا بڑا غریب امیر سب کو دیا جائے. ٹھیک ہے حضرت، بس بالکل آخری سوال ہے وہ اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دو بحث چل رہی ہے معاشرے میں. وہ ایک تو یہ ہے کہ قربانی نہ کریں، بلکہ جو غربت پھیلی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے مال کسی کو صدقہ کر دیں، اور دوسرا ہے کہ بھی منڈی نہ جائیں کیونکہ حالات تھوڑے سے وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے. تو اس صورت میں بھی مال کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کے لیے اپنے مال کو وقف کر دیں. مختصر بتائے گا شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ قربانی جس پر واجب ہے، جیسے مولانا شبیر صاحب نے بتا دیا کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، تو صاحب نصاب ہے اور عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، مقیم ہے اور ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہے، یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی واجب. تو یہ قربانی اس وقت ہوگی جو قربانی کا اصل مقصد ہے خون بہانا. جب تک کوئی شخص خون نہیں بہائے گا، اللہ کے راستے میں جانور قربان نہیں کرے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب اس کے بدلے رقم صدقہ کر دے کہ بھائی میں اتنے کا جانور خریدتا ہوں لہذا اس کے بدلے صدقہ کر دی جائے رقم، یا قربانی چھوڑ دیں، اس کے بجائے جو ہے آپ کسی کی شادی کرا دیں، کسی کو قرض دے دیں. یہ الگ عبادت ہے. صدقہ یہ الگ عبادت ہے. صدقہ دے دیں گے قربانی کے پیسوں کا، قربانی پھر بھی فرض ہے. قربانی پھر بھی فرض ہے، پھر بھی اس کے اوپر قربانی رہے گی کیونکہ قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ کرنا الگ عبادت ہے. قربانی کے بجائے جیسے آج کل یہ بات چل بھی رہی ہے، چونکہ وبا کی وجہ سے لوگ جانور نہیں خرید رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ رقم صدقہ کر دیں. یا حج پر بھی بعض لوگ نہیں جا سک رہے، جس طرح سعودی حکومت نے اجازت نہیں دی ہے وبا کے پیش نظر، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا حج ادا ہو جائے گا، آپ رقم صدقہ کر دیں. تو یاد رکھیں، رقم صدقہ کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے، اس کا ثواب، لیکن فرض ادا نہیں ہوگا، مختصر ادا نہیں ہوگا. اس کے لیے جب تک آپ حج نہیں کریں گے، حج آپ کے اوپر سے نہیں اترے گا، جب تک آپ قربانی کے جانور کا خون نہیں بہائیں گے تو آپ کو قربانی کے جانور کا اور قربانی کا ثواب بھی مکمل طور پر نہیں ملے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ کا بھی مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف ہے. ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم آپ کو بتائیں قربانی کے مسائل کیا ہیں اور کن پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اور وہ قربانی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہو جائے. تو کوشش کریں کہ دین اسلام کی عبادات کو سیکھ کے قربانی کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.